अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम खैबर पख्तूनख्वा इनसाइट के साथ मैं हूं अनमोल शिराज। नाजरीन, जब हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो उसकी शुमाली इलाका जात उसकी खूबसूरती में इजाफा करते हैं। हमारी इकॉनमी हो गई, हमारी खूबसूरती हो गई, या हमारे मुल्क का नाम हो गया, खैबर पख्तूनख्वा के शुमाली इलाका जात से जाना जाता है। इन्हीं इलाकों में सियाहत पे बात करने पे ख़ास तौर पे सस्टेनेबल टूरिज़म और साथ ही साथ इको टूरिज़म पे बात करने के लिए मेरे साथ आज हमारी सकाफत और सियाहत के एक्सपर्ट उमैर अली शाह साहब मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं कि बेसिकली ये इको टूरिज़म और यहाँ सस्टेनेबल टूरिज़म ये कॉन्सेप्ट क्या है। अस्सलाम वालेकुम उमैर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? कैसी हैं अनमोल, आप ठीक हैं? थैंक यू कि आप आए हैं। उमैर साहब, ये बताएं, व्हाट इज़ इको टूरिज़म एंड देन व्हाट इज़ सस्टेनेबल टूरिज़म? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे और अहम मौजू पे गुफ्तगू करने का मौका दिया। ये जो मौजू है यहाँ पे इसको मुख्तलिफ ज़ावियों से देखा जाता है, हम इसको समझने की कोशिश नहीं करते। और ये जो मौजू है इस पे मुख्तलिफ किस्म की राय मौजूद है। हालांकि अगर देखा जाए तो आलमी सतह पे इसकी काफ़ी डेफिनेशंस मौजूद है या इसके काफ़ी मानी मौजूद है। अच्छा, आम फहम ज़ुबान में अगर हम बात करें तो इको टूरिज़म का बुनियादी मकसद ये है, मिसाल के तौर से अगर आप चतराल जाएं या गलियात जाएं या कागान जाएं या नारान जाएं, ठीक है, जब यहाँ से आप अपनी आमदोरफ्त शुरू करते हैं तो जब आप वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ पहुँचने तक वहाँ के छाबड़ी फरोश हैं, वहाँ के जो होटल वाले हैं, वहाँ के जो भी वहाँ पे काम करते हैं, अच्छा, हालांकि वो रोड पे जो चेन वाले हैं, अच्छा, उनको जो रोजगार मुहैया होता है, और फिर साथ में जो पहाड़ हैं वहाँ पे सब्ज़ार है, वो सारा कुछ ये आपका इको टूरिज्म में आता है। और ये सियाहत जब आप करते हैं तो इस सियाहत को आप इस तरीके से आप वहाँ पे सियाहत करते हैं कि वहाँ की जो रिवायात हैं, जैसे मैं एक छोटी एग्जांपल इसके बाद दूंगा, वो मुतासिर ना हो तो इसको हम इको टूरिज्म कहते हैं। और पायदार सियाहत, यानी जहां आपने बात की, अंग्रेजी का मैं लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, सस्टेनेबल टूरिज्म जो आपने कहा, उसका मकसद यह है कि इसमें माहौलियात, मईशत और सियाहत ये तीनों मिलके पायदार ऐसे तरीके से हो कि आप जो मौजूदा आपके टूरिज्म के या सियाहत के ज़राए हैं वो महफूज रहे और बाकी आने वाली नस्लें उसको एक अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सके। जैसे अब मैंने यहाँ पे एक बात की पायदार सियाहत की, तो इसमें मैं कालाश कल्चर की एक आपको दूंगा। लोग यहाँ से जाते हैं और वहाँ पे बिना पूछे तस्वीरें खींचते हैं, वहाँ पे लोगों को तंग करते हैं, तो ये काफ़ी हमारा है, तो इसको इको टूरिज्म नहीं कहा जा सकता, ठीक है। इसको हम एक रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म या जिम्मेदार सियाहत हम नहीं कह सकते। अच्छा, मतलब उमैर साहब आप ये कह रहे हैं, मैं किसी टूरिज्म स्पॉट पे अगर जाती हूँ तो नेचर की तो मैं फोटो क्लिक कर सकती हूँ, लेकिन वहाँ के लोकल्स फिर उनकी रवायात और उनके कल्चर को उनकी इजाजत के बगैर मैं कैप्चर नहीं कर सकती। देखें, यहाँ पे एक चीज़ जिसको हम अपने मुआशरती लिहाज से मैं उसको बयान करने की कोशिश करूँगा। देखें, हम रहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में, फिर हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं। वहाँ पे हमने अगर सियाहत करनी है तो सियाहत साबित है कुरान और रसूल और हदीस की रोशनी में भी, ये एक सियाहत साबित है। अगर आप कुरान को स्टडी करें, अगर आप हदीस पढ़ें, तो वहाँ पे भी अल्लाह ताला ने आपको कहा है कि जाओ परखो दुनिया को, ठीक है। तो हम वो परखते हैं। हाँ, अब वो सियाहत आप किस तरह से करते हैं, आपका जो कल्चर है या आपकी सकाफत है, आप उसको उसके साथ ही लेके जब आप चलेंगे तो वो तब जाके आपकी सियाहत पायदार होगी, लोगों की तरक्की भी होगी। हाँ, अगर आप उसके बरखिलाफ चलेंगे तो बहुत से मसाइल वहाँ पे खड़े होते हैं, बहुत से ऐसे मुआशरती मसाइल हैं। अच्छा, इसकी मैं बाद में आपको मैं एग्जांपल दूंगा। एक हमने एक अभी जब मैं काम करता था टूरिज्म अथॉरिटी में, तो टूरिज्म का जो महकमा है, उन्होंने इंटीग्रेटेड टूरिज्म जोन्स के नाम से एक पूरा एक जोन कायम करने की कोशिश की। उस टूरिज्म जोन का मकसद ये था कि उसी जोन के अंदर आपका माहौल, आपका जो बिजनेस सेंटर है, आपके होटल्स, एक ही जोन के नीचे आपका कल्चर, सारा कुछ मुख्तलिफ सियाहती जोन, उसके लिए स्पेशल कानून साजी की गई, कानून में उसका टूरिज्म एक्ट नाफिज किया गया। तो वो भी इसी की बुनियाद था। लेकिन आपने जो सियाहत करनी थी उन्हीं इंटीग्रेटेड टूरिज्म जोन्स में भी, वो भी आपने अपने मुआशरे को
ایک ان روایات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے وہ سیاحت کرنی ہے. تو اس کو ہم جو ہے وہ ایکو ٹورزم یا سسٹینیبل ٹورزم کہتے ہیں. عمیر صاحب، خیبر پختونخوا میں جب ہم ایکو ٹورزم یا سسٹینیبل ٹورزم کی بات کرتے ہیں تو ہماری معیشت میں یعنی اکانومی میں یہ کتنا کچھ ایڈ اپ کرتا ہے؟ اور اگر ہم ایک سروے کے مطابق میں آپ سے کہوں تو خیبر پختونخوا میں سال 2024 تک 20 لاکھ سے زیادہ سیاح داخلی طور پہ صوبے کا رخ کر چکے تھے، لیکن باوجود اس کے ہماری جو اکانومی ہے ٹورزم کی طرف سے وہ اس قسم کا ہمیں ایک انفلکس نظر نہیں آیا. میں تھوڑا سا اس میں آپ کے ساتھ ایڈ کر لوں. ابھی جو ریسنٹ فگر ہے وہ یہ ہے کہ 12.4 ملین 2025 میں سیاح آ چکے ہیں. اچھا. اور اگر آپ دیکھ لیں اس کو، سیلاب صوبے میں، ہمارے صوبے کو سیلاب نے کافی متاثر کیا. اس کے باوجود 8,700 فورن وزٹر ہمیں کہا جاتا ہے ہمارے نارڈرن ایریاز میں آئے ہیں. ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم دہشت گردی سے متاثرہ صوبہ ہیں. لیکن آپ دیکھیں 8,700 لوگ، یہ دیکھیں یہ ایک بنیادی فرق ہے. ہمارے یہاں پہ بہت خوبصورتی ہے اور ہم اس خوبصورتی کو آگے وہ کہتے ہیں نا کہ ہم اس کو مارکیٹ میں اس کو لے کے نہیں جا پا رہے. ٹھیک ہے، یہ مسئلہ ہے. حالانکہ ہمارا صوبہ بہت پیارا ہے، بہت وسائل سے مالا مال ہے. اچھا، یہاں پہ میں ایک اور چیز اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں پہ ٹورزم کی یا سیاحت کی ترقی کو ایک مختلف، ہم یہاں پہ سمجھتے ہیں کہ روڈ بنا دیا، ہوٹل بنا دیا اور علاقے میں جی ٹورسٹ کا ایک ایریا. نہیں، ٹورزم کی ڈیولپمنٹ اگر آپ تھائی لینڈ دیکھیں، اگر آپ جاپان دیکھیں، اور ابھی میں 2 ہفتے پہلے کچھ پڑھ رہا تھا، 5.6 GDP کا جو حصہ ہے وہ جاپان کی معیشت میں ہے. اچھا، تھائی لینڈ میں اگر آپ دیکھیں تو کچھ تقریباً 33 ملین وہاں کی لوکل کرنسی کے حساب سے وہ سالانہ ان کو آمدن دیتے ہیں. تو اگر وہ آپ دیکھ لیں تو وہ کیوں، جو پیسہ وہاں پہ اگر سیاحت سے آتا ہے تو وہ پھر اسی علاقے کی ترقی پہ خرچ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا وہاں، ہمارے یہاں پہ اور وہاں کے جو ٹورزم کی ترقی ہے اس میں کافی فرق ہے. وہاں پہ لوکل کمیونٹی کو یا جو وہاں کے مقامی باشندے ہیں، وہاں ان کی کمیٹیاں ہوتی ہیں، وہاں ان کو لے کے چلنے کا ایک آپ بنیادی مقصد ہوتا ہے. اس کو پھر ہم ٹورزم مینجمنٹ بولتے ہیں. یہاں پہ آپ کے پاس ٹورزم کا ایک پلان نہیں ہے، آپ کے علاقے کی مینجمنٹ نہیں ہے. جب آپ کے علاقے کا ایک پورا پلان ہوتا ہے، ایک ٹورزم مینجمنٹ پلان بناتے ہیں، تو ہم اس میں اگر آپ عوام کو اس اپنے ساتھ شامل نہیں کریں گے تو وہ، اسی لیے ہمارا جو بھی ٹورزم کا یا جو بھی ہمارا منصوبہ ہوتا ہے وہ اتنا کامیاب نہیں ہوتا. اسی کے حوالے سے میں نے ریسنٹلی ایک کانسیپٹ پیپر بنایا ہے جس میں چترال میں آپ پائیدار سیاحت ہے اور اس میں لوکل کی مطلب انوالومنٹ ہے، اور پھر اس میں جو ماحولیات ہے، جو ریسنٹ کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے. اچھا، اس پہ میں تھوڑا سا، اس میں آپ کو تھوڑا سا ایڈیشن میں کر لوں کہ ہمارے یہاں پہ آج کل جو عالمی سطح پہ ہے وہ کلائمیٹ میٹیگیشن پہ بات ہوتی ہے. کلائمیٹ میٹیگیشن کا مقصد یہ ہے کہ چلے ماحولیاتی تبدیلی تو آ گئی ہے، لیکن ہم نے مستقبل میں جو ماحولیات کی تبدیلی ہے اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، یا جب وہ آئے گی تو اس کو ہم نے کیسے لے کے چلنا ہے. تو ماحولیات یا گلیشیئر لیک یا جن علاقوں میں ہوتا ہے یا سیلاب آتے ہیں تو ان کا بھی ٹورزم سے کافی لینا دینا ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیں شندور سیاح جاتے ہیں، رستے میں پھنس جاتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی مربوط انتظام نہیں ہوتا. تو یہ کافی چیزیں ہیں، یہ ہمارے پاس سیاحت میں یہ ساری چیزیں آپس میں رابطے کا جو ہے وہ ذریعہ بناتی ہے. اچھا، میں آپ کو ایک اور چیز بناؤں. اسی کے لیے محکمہ سیاحت نے 2015 میں ایک ٹورزم پالیسی کی بنیاد رکھی تھی، اور اس ٹورزم پالیسی کا مقصد یہ تھا کہ سیاحت کا جو محکمہ ہے وہ آپ کا فیسیلیٹیٹر ہوتا ہے، آپ کے لیے ایک روڈ میپ کا ذریعہ بنتا ہے، نہ کہ وہ چیزوں کو آ کے دیکھے. جو ٹورزم چلانا کام ہوتا ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کا ہوتا ہے. اگر اسی طرح آپ دیکھ لیں تو SIFC نے ریسنٹلی ابھی گرین ٹورزم کے نام سے ایک کمپنی بنائی ہے، اس میں اسی کا بیسک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، ٹھیک ہے، تو اس کے تحت ٹورزم کو آپ چلاتے ہیں. اس میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا. جو 18ویں ترمیم کے بعد
ہمیں ریسٹ ہاؤسز منتقل ہوئے پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن سے, تو وہ ہمیں ملے, ہم نے ان کو چلانے کی کوشش کی لیکن اس طرح سے نہیں چلا سکے. تو ہم نے سنا تھا نا پی ٹی ڈی سی کیمپنگ پاڈز ہو گئے, یہ چیزیں, یہ کیوں اب ہمارے, اگر ہمارے پاس ہے تو یہ کیوں ان کو ہم فروغ نہیں دے رہے ہیں؟ جی اس میں دیکھ لیں 18ویں ترمیم کے بعد آئین پاکستان میں انہوں نے صوبوں کو دے دیا, تو پھر وہ اس کو چلا نہیں پائے, اس میں بہت سی ایشوز تھے, کچھ وجوہات تھی, پھر وہ گرین ٹورزم کے نام سے وفاقی حکومت نے واپس لے لیا. آپ نے کیمپنگ پاڈز کی بات کی, خیبر پختونخوا کی حکومت نے بھی, اگر آپ دیکھ لیں چترال میں کالاش میں کیمپنگ پاڈز ہیں, یختنگی سوات میں ہے, ٹھنڈیانی میں ہے, شاران کا علاقہ آپ دیکھ لیں, وہاں پہ آپ چلے جائیں, وہاں پہ بہت پیارے کیمپنگ پاڈز ہیں. صوبائی حکومت نے بھی کافی, شیخ بدین کا ایریا ہے وہاں پہ تو ریسنٹلی ابھی کچھ حالات کچھ ناسازگار ہیں لیکن وہاں پہ بھی کیمپنگ پاڈز بنائے, تو صوبائی حکومت نے بھی کافی اقدامات کیے ہیں. اسی طرح اگر آپ گلیات میں جائیں تو گلیات میں ماسٹر پلان پورا بنایا گیا ہے, وہاں پہ اگر آپ جائیں روڈز کی حالت آپ دیکھ لیں, بیوٹیفیکیشن آف گلیات کے نام سے دیکھ لیں, سوات میں کالام کا آپ دیکھ لیں, وہاں پہ بیوٹیفیکیشن کی گئی ہے, مانسہرہ اگر آپ چلے جائیں کافی کام ہو رہا ہے, لیکن مسئلہ وہی آتا ہے کہ ہم اس کی اس طرح سے مارکیٹنگ نہیں کر پاتے, اور اس میں آپ میڈیا کا بھی ایک کردار ہونا چاہیے. دیکھیں حکومت, ہم اگر اس انتظار میں بیٹھیں کہ آسمان سے کوئی آئے گا یہ سارے مسائل حل کر لے گا, تو نہیں, یہ ہمارا کام ہے. میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں, اور یہ میں ہر اپنے پوڈ کاسٹ میں موسٹلی میں اس مثال کو دیتا ہوں کہ ایک بندہ پاکستان کی خوشی میں جوتے پالش کر رہا ہوتا ہے, تو ایک بندہ اسے پوچھتا ہے کہ آپ جوتے کیوں پالش کر رہے ہیں آج فری میں, تو کہتا ہے کہ یہ میں پاکستان بنانے کی خوشی میں کر رہا ہوں. تو انڈیویجولز اگر آگے آئیں گے اور اس کو لے کے چلیں گے, تو اسی سے صرف یہ حکومت کو تو کام نہیں ہوتا, صرف دیکھیں علاقے کی ترقی لوگوں کا بھی کام ہوتا ہے. اچھا ہم ایک اور چیز میں آپ اس میں ایڈ کر لوں آپ کے ساتھ کہ دیکھیں میں خود ابھی ریسنٹ پچھلے دنوں غالباً جولائی کی بات ہے, میں شاران گیا تھا, تو ساتھ میں کوئی گروپ آیا ہوا تھا. اچھا وہ وہاں پہ گندگی پھیلا رہے تھے, تو میں نے پوچھا یار آپ کیوں کر رہے ہیں, انہوں نے کہا جی آ کے صاف کر لیں گے نا. اب یہ ہماری سوچ ہے. تو آپ یہ دیکھیں یہ ملک آپ کا ہے, یہ زمین آپ کی ہے, اس سے آپ پیار کریں, اور جب آپ اس سے پیار نہیں کریں گے, آپ اس کو اون نہیں کریں گے, تو یہاں پہ کیا سیاحت آئے گی, آپ دنیا کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ صحیح. آپ کے اسی سوال سے میں یہ سوال پوچھوں گی کہ موجودہ صورتحال جو ایکو ٹورزم ہے اس کی خیبر پختونخوا میں کیا ہے؟ کیونکہ ایک زاویے کے مطابق 25% جو ہمارے پاس انفلکس تھا ٹورسٹ کا پچھلے 3 سالوں میں, وہ ناران, کاغان, چترال اور سوات میں زیادہ ہوا ہے, لیکن ایکو ٹورزم کا اس وقت خیبر پختونخوا میں موجودہ صورتحال کیا ہے؟ میں آپ کو ایک مثال دوں گا. اگر آپ کو مری کا سانحہ یاد ہو, سانحہ مری آپ کو 2022 میں ایک ہوا تھا, مری کا ایک سانحہ ہوا تھا جس میں کافی سیاح مری سائٹ پہ ہوئے تھے. اچھا اس پہ ہم بلیم کرتے ہیں, کمیٹیاں بنا دی گئی جی اس میں سیاحتی اتھارٹیز کا ہے, اور ہم دیکھتے ہیں اگر آپ دیکھیں یہ گرمیوں میں یا عید کے موقع پہ خاص کر سیاح کاغان, ناران اور ان علاقوں میں چلے جاتے ہیں, وہ علاقے بلاک ہو جاتے ہیں. اس کی میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں گا. یہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہے, اس کی جو ہے اس میں آتے ہیں 5 بندے, آپ اس میں لا کے 15 بندے 20 بندے یہاں پہ بٹھانے کی کوشش کریں گے تو وہ کمرہ فل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو کمرے میں اور جب گنجائش نہیں ہوگی تو لوگ کہاں سے آئیں گے؟ ٹھیک ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ چترال ہو گیا, کاغان ہو گیا, ناران ہو گیا, وہاں کی جو گنجائش ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے, اور اس کے حساب سے ہم وہ سیاحتی مقامات پہ ابھی کام جاری ہے, اور محکمہ سیاحت نے کافی اس پہ کام کرنے کی کوشش کی گئی ہے. نئے علاقے جو ہے وہ وہاں پہ نئے ٹورسٹ سپاٹس یا نئی سیاحتی علاقے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جب نئے سیاحتی علاقے بن جائیں گے تو ان علاقوں پہ جو بوجھ ہے یا ٹورزم کا ہے وہ کم ہو جائے گا. تو یہ ایک آپ کا ایشو ہوتا ہے. ہم دیکھیں, اچھا اس میں ایک اور میں آپ کو مثال دوں, میں خود 2022 میں وہاں پہ ان دنوں میں محکمہ سیاحت میں کام کرتا تھا, تو ہم موجود تھے. تو نیچے سے ہم جب گلیات جانے کے لیے سیاحوں کو منع کرتے تھے تو وہ ہمارے ساتھ باقاعدہ لڑتے تھے کہ بھائی ہمیں آپ جانے دیں. ٹھیک ہے, ہم انہیں کہتے تھے کہ یار اس طرح کا مطلب یہاں پہ برف باری ہو رہی ہے, آپ پھنس جائیں گے. وہ ہمارے ساتھ الٹا بحث کرتے تھے کہ یار آپ مطلب آپ ہمارا لیول دیکھیں, آپ چیک کریں کہ آپ کو حفاظتی تدابیر کے تحت اگر ہم منع کر رہے ہیں, یہ آپ کے علاقے آپ نے جانا ہے, لیکن وہ آرگیو کرتے ہیں, آپ بحث کرتے ہیں. تو یہ ہم پھر حکومت پہ ڈال دیتے. اس میں حکومت کی غلطی نہیں ہوتی, ہماری اپنی بھی غلطی ہوتی ہے. اچھا آپ سیاحتی علاقوں میں جا رہے ہیں, آپ پورا ہمارا 1422 ٹورزم اتھارٹی نے بنایا ہے, وہ ہیلپ لائن ہے 1422 کے نام سے, 1422 جی 1422, اس پہ آپ کال کریں, آپ کو پوری انفارمیشن دیتے ہیں موسم کے حوالے سے, سارا کچھ آپ کے پاس آ جاتا ہے. اچھا آپ جاتے ہیں, آپ کے پاس گاڑی
اب الٹو چھوٹی سی گاڑی لے کے لوگ جا رہے ہوتے ہیں, اس کی کوئی چینج نہیں ہوتی, اس میں بچے لے کے جا رہے ہوتے ہیں, کوئی آپ کے پاس آپ نے ٹائروں کا انتظام نہیں کیا ہوتا, آپ نے خشک خوراک نہیں رکھی ہوتی, بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو ہر وقت ٹورزم ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹس پہ جاری ہوتی ہے, یہ سارا کچھ جاری ہوتا ہے, لیکن ہم وہ نہیں پڑھتے, پڑھنے کی زحمت نہیں کرتے, بعد میں پھر حکومت کو بلیم کرتے. میں یہاں پہ کوئی حکومت کی مطلب وہ نمائندگی نہیں کر رہا, لیکن جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے. ہم اپنے اچھا دوسرا ایک اور انٹرسٹنگ فگر میں آپ کو دوں گا. میری ریسنٹلی کچھ سیاحوں سے بات ہوئی تھی, تو پنجاب سے کافی لوگ آتے ہیں خیبر پختونخوا میں. اچھا سندھ سے آتے ہیں, وہ کیوں سندھ سے آتے ہیں؟ ان سے میری بات ہوئی, میں نے کہا آپ لوگ کیا کرتے ہو؟ کہتے ہیں ہم اپنی آمدنی کا سالانہ کچھ حصہ اسی سیاحت کے لیے وہ کر دیتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ جی ہاں ہم نے اگلے سال جانا ہے. ہم کیا کرتے ہیں پٹھان, ہم کڑھائی پہ اور گوشت پہ وہ سارے پیسے خرچ کرتے ہیں, حالانکہ ہمارے وہاں پہ اتنے پیارے علاقے, ہم وہاں پہ نہیں جاتے, لیکن ہم کھانے کے ذرا زیادہ شوقین ہیں. تو ہمیں اپنے علاقوں میں جانا چاہیے اور وہاں پہ وزٹ کرنا چاہیے. عمیر صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت خیبر پختونخوا میں سسٹینیبل ٹورزم کو کس قسم کے چیلنجز کا سامنا ہے؟ دیکھیں سسٹینیبل ٹورزم کو کافی چیلنجز کا سامنا ہے. آپ کی ماحولیاتی جو ہے ماحول کا اثر اس پہ کافی پڑ رہا ہے. سیاحتی علاقے جو ہے اس وقت کافی زیادہ آپ کے پاس کم ہیں اور لوگ آپ کے پاس زیادہ آ رہے ہیں. وہاں پہ آپ کے روڈز کے کافی ایشوز ہیں. آپ شاران اور ان سائڈ پہ چلے جائیں تو روڈز کا کافی آپ کے پاس ایشو آ رہا ہے. اس کے علاوہ آپ کو ہوٹلوں کے انتظام کے حوالے سے کافی آ رہے ہیں, پرائسنگ کا آ رہا ہے, آپ کے بہت سے ایشوز ہیں. تو اس پہ کام کرنے کی کافی ضرورت ہے, اور ہر جو سیاحتی مقام ہے اس کے لیے ٹورسٹ مینجمنٹ پلان پہ تو کائٹ ایک ہے, ورلڈ بینک کا پروجیکٹ ہے, اس میں کام ہو رہا ہے, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کی کافی ضرورت ہے. صحیح. عمیر صاحب سسٹینیبل ٹورزم یا ایکو ٹورزم پہ چونکہ ہماری مستقل آج کی گفتگو ہے, تو لوکل کمیونٹی کی شمولیت اس میں کتنی ضروری ہے؟ اس پہ لوکل کمیونٹی کی میں آپ کو ایک مثال دوں گا. اگر آپ گلگت چلے جائیں تو وہاں پہ ایک گھریلو سیاحت ہے. مثال کے طور سے ایک بندہ ہے, اس نے اپنے گھر کو سجایا ہوتا ہے, اس میں وہاں کے لوکل کھانے شامل ہوتے ہیں, وہاں کی لوکل موسیقی شامل ہوتی ہے. وہ اس فیملی کے ساتھ آپ رہتے ہیں, آپ اس کو کچھ پیسے دے دیتے ہیں, کچھ دنوں کے لیے آپ اس کے ساتھ ٹھہر لیتے ہیں. تو یہ وہاں پہ ایک لوکل سیاحت ہے. اس پہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے ابھی ایک منصوبہ خیبر بینک کے تعاون سے شروع کیا ہے, اور خیبر پختونخوا کے کچھ علاقے چونکہ یہاں پہ روایات کا بھی ہے, تو چترال اور بیسیکلی سوات سائڈ پہ اس کا تھوڑا بہت ہے. چترال میں یہ شاید اچھے طریقے سے چل جائے, کیونکہ وہاں پہ روایات, اور اس میں یہ ہے کہ وہاں کے جو سیب ہیں, ناشپاتیاں ہیں, وہاں کی ایک اسپیشلٹی ہوتی ہے, غلمندی اس کی ایک روٹی ہوتی ہے وہاں کا ہے. اسی طرح کالاش میں ہے, سوات پہ ہمارے پاس دستکاری کا ہے, دستکاری ہے, وہاں پہ ہمارے ڈرائی فروٹس ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کاغان ناران سائڈ پہ چلے جائیں, وہاں پہ ہماری ثقافت ہے. گلیات سائڈ پہ ہمارے پاس اسی طرح کے ہینڈی کرافٹس ہیں, جس کو ہوم ٹورزم ہوم ٹورزم. تو وہ ایک اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ گھر میں ایک چھوٹا سا کمرہ مختص کر دیتے ہیں. ویسے بھی ہمارے گھروں میں گیسٹ روم تو ہوتا ہی ہے, گیسٹ روم, اور اس کو پھر آپ ایک طریقے سے سجاتے ہیں, اور وہاں پہ جب وہ لوگ وہاں پہ رہتے ہیں, لوکل روایات کو دیکھتے ہیں, وہاں پہ وہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے, تو اس کا فائدہ پھر اسی طرح سے مقامی لوگوں کو ہوتا ہے. تو یہ ایک لوکل کو انوالو کرنے کا. دوسرا لوکل کمیٹیاں بنے, جیسے اگر این جی او سیکٹر کافی کام کر رہا ہے, اور اس میں اگر جو لوکل کمیٹیاں ہیں, لوکل عوامی سطح پہ ولیج کمیٹیاں بنائی جائیں, اور وہ اس سیاحت کو دیکھیں, اور وہ پیسہ پھر اس علاقے پہ خرچ ہو, تو یہ ایک سیاحت کا کافی اس پہ اچھا وہ کردار ہو سکتا ہے. عمیر صاحب آخر میں یہ بتائیں کہ آپ موجودہ حکومت کو, پھر خاص طور پہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ کو, اس کے بعد جو ہمارے لوکلز ہیں, ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے ایکو ٹورزم اور سسٹینیبل ٹورزم کے حوالے سے؟ ایکو ٹورزم پہ حکومت کو تو میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ امپلیمنٹیشن, قانون کی پاسداری, اور دوسرا جو انہوں نے اتنی سیاحتی اتھارٹیز بنا لی ہیں, ایک باقاعدہ ایک میجر ادارہ ہونا چاہیے جس کے نیچے تمام ادارے ہونے چاہیے. اب اگر آپ دیکھ لیں تو ٹورزم اتھارٹی اپنا کام کر رہی ہے, کالاش ڈیولپمنٹ اتھارٹی اپنا کام کر رہی ہے, گلیار ڈیولپمنٹ اتھارٹی اپنا کام کر رہی ہے, اسی طرح کاغان کا ہے, ناران کا ہے. تو وہ ایک باقاعدہ اتھارٹی کے نیچے, بیسیکلی ٹورزم اتھارٹی کا کانسیپٹ یہی تھا کہ ایک پراپر اتھارٹی کے نیچے وہ کام کرے. تو اتھارٹی نہیں ہے. دوسرا آپ ملازمین کو چھیڑتے ہیں وہاں کے ان کے قواعد و ضوابط میں, پھر آپ ملازمین کو تنگ کرتے ہیں, اور بھی بہت سے مسائل ہیں, انفراسٹرکچر کے مسائل ہیں. تو وہ لوکل اس میں حکومت کو چاہیے کہ اس کی امپلیمنٹیشن پہ کام کرے, سسٹینیبل مینجمنٹ پلان بنائے, ٹورزم مینجمنٹ پلان بنائے. مختلف آپ کا ورلڈ بینک ہے, آپ کا SRSP ہے, اسی طرح سے آپ کے UNDP ہے, بہت سے ادارے ہیں جن کے ساتھ مل کے کام کیا جا سکتے. اسی طرح عوام کو میں یہ پیغام دوں گا کہ آپ کے علاقے ہیں, آپ اس سے پیار کریں,
اور اس کو صاف رکھیں, اور یہ نہیں ہے کہ آپ حکومت کے انتظار میں بیٹھے رہیں, یہ آپ کے علاقے, یعنی آپ ایز اے ٹورسٹ بن کے جائیں تو وہاں گندگی نہ پھیلائیں, ٹورسٹ بن کے جائیں, انسان بن کے جائیں, ٹھیک ہے نا. اور میرا مقصد ہی یہی ہے, انسان کا مطلب کوئی اس کو نیگیٹو میں نہ لے, لیکن آپ سیاح بن کے جائیں, نہ کہ وہ وہاں پہ جا کے اچھا وہاں پہ آپ تصویریں کھینچے, لوگوں کو تنگ کریں. اور اس کے علاوہ جو باقی ادارے ہیں جن کا کام روڈ کا ہے, جن کا جو بھی کام ہے وہ پراپر طریقے سے کام کریں گے تو یہ علاقے ترقی کریں گے. بہت شکریہ عمر صاحب.